नेक्स्ट वर्स है, एक सेकेंड। वाइस जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद। और याद करो जब हमने उस घर बैतुल्लाह को करार दे दिया। एक सेकेंड। लोगों के लिए इज्तमा और ज़ियारत की जगह और इसे अमन का घर करार दे दिया। और हमने हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने हुक्म किया था और इब्राहीम और इस्माईल को कि तुम दोनों मेरे इस घर को पाक रखो, तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। तो इसके अंदर एक सेकेंड। बेसिकली जो इसका शान नज़ूल है वो मैं आपको बताती हूँ। शान नज़ूल मुझे नहीं मिल रहा। इसमें हमारी बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ भी इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। यह आयत काबा की पाकीज़गी, इसकी इबादत का मकाम होने और इबादत में पाकीज़गी की ज़रूरत को भी उजागर करती है। इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इसमें अहम लेसन इबादत की पाकीज़गी के बारे में। जैसे काबा को बुतों से साफ़ किया गया था, वैसे ही आज मुसलमानों को अपनी इबादात में शिर्क से बचना चाहिए। इसकी मुझे ना तफसीर मैंने निकाली थी, लेकिन आई थिंक, एक सेकेंड। इसमें इब्ने कसीर ने कहा है कि हज करने के बाद भी दिल में लगन लगी रहती है, गोया हज करने के बाद भी हर बार दिल में एक बार और हज करने की तमन्ना रहती है। दुनिया के हर गोशे से लोग जो हैं वो बड़े शौक से और जोक दर जोक आते हैं। यही यही जमा होने की जगह है और यही अमन का मकाम है जिसमें हथियार नहीं उठाया जाता। जाहिलियत के ज़माने में भी इसके आसपास तो लूटमार होती रहती थी। एक सेकेंड। लेकिन यहाँ अमन व अमान ही रहता, कोई किसी को गाली भी नहीं देता। ये जगह हमेशा मुतबर्रिक और शरीफ रही। नेक रूहें इसकी तरफ मुश्ताक ही रहती थीं, गो हर साल ज़ियारत करें, लेकिन फिर भी शौक ज़ियारत कम नहीं होता था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। आपने दुआ मांगी थी और तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे। यहाँ बाप और भाई के कातिल को भी कोई देखता तो खामोश हो जाता। सूरह मायदा में कहा गया है कि ये लोगों के कयाम का बायस है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर लोग हज करना छोड़ दें तो आसमान ज़मीन पर गिरा दिया जाए। इस घर के इस शर्फ को देखकर फिर इसके बानी अव्वल हज़रत इब्राहीम खलील के शर्फ को ख्याल फरमाए। बेसिकली
ہم نے اللہ کی جگہ ابراہیم کو بتا دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جگہ ہے اللہ جل شانہ کا پہلا گھر مکہ میں جو برکت و ہدایت والا ہے، نشانیوں والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا مقام ابراہیم بھی ہے، اور حج حج کل کا کل بھی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس میں نا میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی لیکن مجھ سے مس ہو گئی ہیں کچھ چیزیں، ایک سیکنڈ۔ اس میں نا یہ نہیں آتا کہ جی جس میں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہاں پہ دعا مانگی تھی جی جب یہ تیار کیا تھا، ہوں اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ نا شاید آزان دیں یا کچھ ایسا کریں، تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو سرائے بیابان ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اذان دو، اور جو بھی روحیں ہوں گی وہ وہاں پہ اگر سن رہی ہوں گی وہ لبیک کہیں گی، اس طرح کر کے کچھ ہے اس کا واقعہ، تو یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، بیسکلی اس میں شان نزول انہوں نے مجھے مل گیا ہے۔ یہ آیت جو ہے بیت اللہ کعبہ کی عظمت، اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کردار کو بیان کرتی ہے جو انہوں نے اس مقدس گھر کی حفاظت میں اور تطہیر میں لگایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قیامت تک کے لیے امن، عبادت اور رجوع کا مرکز قرار دے دیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مصابہ کا جو مطلب ہے کہ لوگ بار بار اس گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں اور زیارت کے لیے لوٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو امن کی جگہ بنایا، یعنی وہ مقام جہاں خوریزی حرام ہے اور ہر آنے والا امن و سکون میں ہوتا ہے۔ یعنی ان کے مطابق مقام ابراہیم کی نماز میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام اللہ کی محبت اور فرما برداری کی علامت ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس گھر کو طواف، اعتکاف اور نماز گزاروں کے لیے پاک رکھیں، جس میں ظاہری صفائی اور باطنی طہارت دونوں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل جگہیں مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ ایک سیکنڈ، میں نے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک میں نے نکالی تھی حدیث، ایک سیکنڈ۔ یہ حدیث مستدرک الحاکم میں آپ کو مل جائے گی، علم والے چیپٹر میں۔ جی یہ مل گئی ہے مجھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 اہم مسائل کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ موافقت کی تھی بیسکلی، اور اس میں ایک جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کعبے میں نماز کسی اور رخ سے پڑھی جائے۔ یہ ایسا تھا، جو میں نے ریسرچ کی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہوتا ہے اس کی ایک دیوار جو ہے وہ جس دیوار کے اوپر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا ہوا ہے نا، خانہ کعبہ کے دروازے کے فوراً بعد حجر اسود ہے، ٹھیک ہے؟ تو حجر اسود کے بعد جو دیوار آتی ہے نا، یعنی وہ دیوار بالکل اپوزٹ ٹو حتیم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک سیکنڈ، اس کو سجاف کہتے ہیں، سوری مستجاب کہتے ہیں، اس دیوار کا نام مستجاب ہے، اور وہ بالکل حتیم کی اپوزٹ دیوار ہے، اور بیسکلی اس دیوار کو 70 انبیاء کا مصلی بھی کہتے ہیں، اور یہاں کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو جب وہاں نماز پڑھتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کعبے میں نماز کسی اور رخ سے پڑھی جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور اس دیوار جس دیوار کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مستجاب نام ہے، اسی دیوار کے رخ کے اوپر ہی بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا رخ تھا، اس دیوار کے ہی اگر سامنے آپ اس کو چیک کریں ڈائریکشن میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، ایک سیکنڈ، اس وقت مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کی تھی، آیت نمبر 144 ہے
جس کے اندر آتا ہے کہ ہم تمہارا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں جس سے تمہیں پسند آئے، بس تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیرو۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، اسپیشلی جب وہ حاجات کے لیے جاتی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی جو عورتوں کے پردے کے بارے میں تھی، اور وہ ہے سورہ نور کی 31 نمبر آیت 31۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ تھا منافقین کا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ منافقین کا جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ تھی۔ آ، ایک منافق کے بارے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کی تھی جس کے اندر منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے، آیت نمبر 84، کہ ان میں سے کسی کے مرنے پر تم کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہونا۔ چوتھا مسئلہ غزوہ بدر کا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی 113 آیت۔ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آلدو کہ وہ چیزیں ہو چکی تھیں، یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کے ساتھ ان کو معاف کر کے اور ان کو کہا تھا کہ وہ علم سکھائیں بچوں کو یا مسلمانوں کو، تو یہ چیز ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کی تو اس کے بعد آیت کے نازل ہونے کے بعد اسی کا حکم تھا کہ اب نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوگا جنگوں میں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے منافقین کو۔ تو یہ والی چار چیزیں تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھیں، جو جن کی موافقت کے بعد آیات نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ کعبہ کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی اگر ہم مسجد حرام کو دیکھا جائے یا خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو وہاں پہ تھاؤزنڈز میں جو ہے نا وہ وہاں پہ صفائی کرنے والے ہیں، اور ہر وقت وہ ماشاءاللہ صاف ستھرا رہتا ہے اور وہ صفائی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور آلدو کہ وہ باقی چیزوں میں تو انہوں نے کسی چیز کو بھی وہ فالو نہیں کر رہے، مگر مسجد حرام بہت زیادہ جو ہے وہ ہر وقت اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی گندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ والی ساری چیزیں تھیں۔ اس کو میں آئی ایم ریلی سوری، اس کو پراپرلی میں ریسرچ نہیں کر سکی، اس میں کچھ اور بھی چیزیں رہ گئی ہیں ریسرچ کرنے والی، جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور کوشش کروں گی کہ اگر میں نے ریسرچ کی تو پھر میں ڈیفینیٹلی آئی شیئر وتھ یو۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے سوال ہے، جی بولیں۔ یہ 236 جو ہے یہ بولنے بھائی پھر اس کے بارے میں بولتے ہیں، یہ بھی جو بھی بھائی کن کون تھا پہلے؟ جی کس کا سوال ہے آپ بتائیے۔ نہیں وہ سوری مائک آن ہو گیا، میں معذرت۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی میٹنگ میں کہ آخرت کے دن صرف مطلب اس کی نسل کی بیس پہ اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، بلکہ کی بیس پہ اس کو جنت یا دوزخ ملے گی، ایسے کیا ہے آپ نے جی ایسا ہی کہا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول کی، جی بولیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص سوائے اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت نہ ہو۔ تو اس میں تو یہ بھی آ جاتی ہے بات کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، کہ اگر وہ ان کی طرف مختلف سینیریو ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں جنت میں بھیج سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اعمال کا کانسیپٹ میرے خیال کے مطابق اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ اللہ کی رحمت کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے اعمال بے شک کبھی کم بھی ہو تو اسے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی بالکل، دیکھیں میں نے ابھی اس آیت کے لاسٹ میں یہ کہا بتایا تو تھا نا کہ مینشن کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کی شفاعت تو ضروری ہے۔ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت ایک شیئر کی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہیں، یعنی ہم تمہارے اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ میں نے اس طرح کی ایک آیت میں نے ابھی مینشن کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس میں فرشتوں کا بھی کی بات بھی میں نے کی تھی، اور کتاب کی تھی، اور رسولوں کی۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، آپ پہلی چیز تو اللہ کی شفاعت ہی ہے نا۔ اگر اللہ کی شفاعت ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم نہ ہمارے اعمال نے کام آنا ہے، نہ ہماری ایمان نے کام آنا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اگر میں اچھا عمل کر رہی ہوں، میری نیت نہیں ہے اور میرے ساتھ اللہ کی شفاعت شامل نہیں ہے، تو وہ تو پھر بیکار ہے نا۔ تو پھر ابھی پھر آپ اس کو مزید ایڈ کریں کہ کتاب، رسول اور فرشتوں کے علاوہ اللہ کی شفاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، بالکل بالکل، نو چاروں ڈاؤٹ۔ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ عمر بن نخی کا واقعہ سنایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ابھی تو مطلب قیامت آئی ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے، اللہ کے رسول نے اسے پہلے ہی جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں، دیکھیں کہ ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہو پا، عالم نہیں، ڈرامہ جہنم پوری میں نہیں نہیں دیکھا ہوئی نا، نہیں اور نہیں، اس کا جسم جو ہے وہ ابھی، جی دیکھیں وہ جہنم نہیں، وہ قبر جی آپ قبر کا بتائیں۔ معاملہ ہے۔ قبر کا معاملہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ قبر قبر کے اندر ڈے آف ججمنٹ تک جو ہم میں سے جو بھی لوگ قبر کے اندر موجود ہیں، ہمارا ٹائمر دنیا سے ہم چلے گئے ہیں، ہمارے اعمال منقطع ہو گئے ہیں، چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، لیکن جب ہم قبر میں چلے گئے ہیں نا، تو ہم جو صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہمارے ڈے آف ججمنٹ آنے تک ہمیں اس کا اجر، اس کا ثواب یا گناہ ہمیں ملتا رہے گا قبر کے اندر۔ تو وہ قبر کے اندر کا معاملہ تھا جو عمر بن لوہی کا تھا۔ لیکن وہ آپ نے اس طرح سنایا کہ وہ آپ نے اس پڑھی کہ اللہ کے رسول نے کو آگے بڑھایا تو جنت میں چلے گئے، ہاں، یہ میں، چلے گئے جی جب جی، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، اس کو میں کنفرم کروں گی کیونکہ میں نے یہ نا دو تین کانٹیکس میں پڑھی ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی میں، کیونکہ اس کا جو میں نے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن سر سائل سے میں نے سنی تھی، تو انہوں نے قبر کا ہی کانٹیکسٹ کے اندر یہ جو حدیث ہے سنائی تھی۔ جب میں نے ریسرچ کی تھی تو مجھے دو تین کانٹیکسٹ میں یہ ملی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی اس بات طرح بالکل ویلڈ ہے کہ جہنم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہنم اور جنت دکھائی گئی تھی نا، یہ بھی تو ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا کانٹیکسٹ، میں بتاتا ہوں کیا آتا ہے کہ جی جی آپ سوال کلیئر کریں صاحب بھائی، سوال کلیئر کر دیا میں نے کہا، نام ہی بھول گیا ان کا، بہن نے بھی وہ بتایا، حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھے تھے اور انہوں نے ایک قدم بڑھایا اور جنت میں ان کا ہاتھ کیا، اور وہاں سے انہوں نے ایک انگور کا، حدیث میں جی آتا ہے ایگزیکٹلی، اللہ ایسا ہی عالم، ہے۔ انگور، ہاں جی 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 انگور، تو انگور کا ایک گوشہ توڑنے کا کیا، تو لیکن پھر انہوں نے چھوڑ کے وہ قدم پیچھے بڑھایا اور ادھر ہی انہوں نے کہا کہ جہنم میں نے عمر بن نخی کو دیکھا، اور یہ حدیث صحیح ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، اور میں نے ان سے سوال یہ تھا کہ میری آواز تھوڑی عجیب ہے تو اس کو اگنور کریے گا، میرا گلا خراب ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب آخرت ہوئی نہیں ہے تو اس کا حساب پہلے ہی کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ سوال ہے سرمد بھائی۔ نہیں، آپ دو حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھے کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب ایک حدیث میں آپ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھ رہے تھے، جو ہے نا سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ رہے تھے، اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کونے میں جنت دکھائی گئی، اور اس میں پھر جب آپ ہاتھ بڑھانے لگے تو انگور تھا سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لیتا نا تو، اور آپ ساری زندگی کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پر پھر جو جہنم تھی وہ مجھے دکھائی گئی، وہاں پر جو عذاب تھا وہ مجھے دکھایا گیا، تو میں پیچھے آ گیا تھوڑا، اس کا یہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو دو حدیثیں اور بتاتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ٹھیک ہے، واقعہ معراج میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں دکھایا گیا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ جہنم میں ہیں،
اور جو جب جب جنت دکھائی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر وہ غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں وہ ابھی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے 500 سال بعد جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا حساب ابھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں یہ دکھائی گئی. اور ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں، اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جنت کا دروازہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ جو واقعہ معراج ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر جو ہے وہ دکھایا گیا تھا، نہ کہ کوئی وہ بالکل جیسے تھا نا حقیقت کے وہ پہلے پہنچ چکے ہیں جنت میں یا جہنم میں وہ پہلے جا چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے میرے خیال سے، جتنا میرا سوچنا ہے کہ ان کو فیوچر دکھایا گیا وہاں پر. اور ویسے اب یہ قبر والا چیز ہے تو قبر میں بھی ایسے ہی ہے، تو ان کو دکھایا جاتا ہے. لیکن عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں جو ہے اعمال ہیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے والدین گناہگار تھے، ٹھیک ہے، لیکن تھے مسلمان، تو ان کے ذمہ نہ کچھ گناہ تھے اور مطلب جو بھی تھے ان کی میں بخشش کیسے کراؤں؟ کیا اگر میں دعا مانگوں تو کیا ان تک پہنچے گی؟ کیا اگر میں کچھ ان کے نام پر کوئی صدقہ دوں تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ملے گا ان کو، اور ان کی بخشش ہوتی رہے گی، اور اسی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہاں سے پھر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے اعمال تو رک گئے سارے عالم برزخ میں. اب وہ یہاں سے اس زندگی سے قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. اگر ان کے لیے جو ہے عذاب ختم کر دیا گیا تو اس میں تخفیف کر دی گئی تو بھی وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں ان کے حق میں، ان کے لیے دعائیں کریں. دیکھیں نا کہ یہ جو ٹائمر چل رہا ہے ہمارا اچھے یا برے اعمال کا، تو اب وہ ایک اور حدیث ہے نا کہ مجھے آ، اس کا کانٹیکسٹ ڈیٹیل میں اتنا یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ ایک جب آخرت کا دن آئے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر دیکھیں گے کہ پہاڑوں کے پہاڑ ان کے جو ہے نا اچھے اعمال ہیں. تو وہ اتنا حیران ہوں گے اور وہ پوچھیں گے یا اللہ میں نے تو اتنی عمر ہی نہیں گزاری دنیا میں، میری تو اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ میرے اتنے اعمال ہیں. تو پتہ چلے گا کہ اس بندے نے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنی اولاد کو چھوڑا تھا، یا یہ جو ان کی اولاد نے چیریٹی کی، یا ان کی اولاد نے جو اچھے کام کیے، یا انہوں نے کوئی علم کنواں ایسا پھیلایا کیا تھا، تھا، کوئی بھی انہوں نے کوئی علم لگا دیا جی تھا، کوئی درخت لگا دیا تھا، جو کوئی بھی علم کرتے پھیلایا ہیں. تھا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور وہاں سے کوئی پرندہ جو ہے وہ کچھ کھا لیتا ہے، کوئی انسان وہاں سے سایہ حاصل کرتا ہے اور کچھ کھا بھی لیتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ صدقہ جاری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی آپ کنواں لگا لیتے ہیں تو کنویں سے جو پانی نکلتا رہے گا جب تک وہ اس کا صدقہ ہے، تو آپ دیکھیں صدقہ نا کہ جاریہ یہ کتنی ملتا رہے گا. جی بولیں. جی سیف آپ جی کچھ جی کہہ رہے میں ہیں. یہی میں یہی بول رہا تھا کہ سلمت بھائی نے جو ایکسپلینیشن دی، جو آپ نے حدیث بتائی نا، اس میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے کے گئے نا، تو اب کیا ہے کہ ہر کسی کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ کون بندہ جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پری نالج ہے کہ کون بندہ جنتی ہے، کون دوزخ میں، کلیئر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جا کے معراج پہ ان عورتوں کو دیکھا، عورتیں ابھی تک بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یہ کہا یار. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول معراج کے اللہ کے رسول نے فیوچر وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ہاں آپ کی آواز کٹ رہی ہے سیف. نہ انہوں نے بند کر دیا تھا. اور ایک دفعہ صحابی کھڑے ہوئے تھے اور کوئی کسی بات پہ وہ ہنسے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ مطلب کیا کنڈیشنز ہیں تو تم ہنسنا بند کر دو.
تو یہ چیز اس طرح سے کر کے بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہنسنا بہت کم کر دیا تھا. تو معراج سے یہ چیز کلیئرلی ہمیں پتہ لگتی ہے کہ فیوچر کے بارے میں پتہ لگتا ہے. اور جو آپ نے حدیث بتائی نا یہ اسی کانٹیکسٹ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو فیوچر بھی بتایا ہوا تھا. اور رہی بات مرنے کے بعد کے بارے میں تو وہ میں کلیئر کرتا ہوں. آج کا رہی ہے جی اب آ رہی ہے، پہلے کٹ گئی تھی. ہاں مستدرک جی مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے مرنے کے بارے میں. ابھی جو صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کے بارے میں آپ نے بات کی اس کو میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے، بہت لمبی حدیث ہے مستدرک الحاکم میں، کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ایک فرشتوں کی پوری فوج آتی ہے. وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ پوری بٹالین ہوتی ہے، جیسے فوجی ہوتے ہیں. ان میں ایک بڑا سردار فرشتہ ہوتا ہے، وہ کونے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے، ادھر یہ واقعہ سنایا، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جنازہ آ رہا ہوتا ہے ایک. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ ایک فرشتہ نہیں آتا، بہت سارے فرشتے آتے ہیں. ان میں ایک بڑا فرشتہ ہوتا ہے جو دور بیٹھ کے دیکھتا ہے، اور چھوٹے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جا کے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اگر تو اچھی روح ہوگی تو جنت کی خوشبو اس کے ناک کے ساتھ لگائی جائے گی اور اس کے جسم سے وہ خود بخود اس کے اندر گھس جائے گی. اور اگر بری روح ہوگی تو جہنم کا کپڑا لایا جائے گا اور بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کی روح جب ناک سے سنگھایا جائے گا تو اس کی روح پورے جسم میں بھاگے گی. اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے ساتھ وہ ایک اسپیسیفک نام ہے اس کا، ایک لوہے کا ہوتا ہے کہ بی سے نام پڑتا ہے اس کا، برز کر کے کچھ ایک ورڈ ہے، حدیث میں میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، بٹ وہ لوہے کا ہوتا ہے، جیسے ہنٹر ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. فرشتے اس کے لاتوں سے اسے مارتے 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 ناک تک لے جائیں گے، لیکن وہ پھر بھاگ جائے گی پیچھے. لیکن وہ پھر پوری اس کے جسم میں تکلیف دیں گے اسے، اور پھر نکال کے جب آسمان پہ لے کے جائیں گے، اور اس کی ابھی باڈی جو ہوگی نا، اس جب تک قبر تک لے کے جاتے ہیں تب تک کا واقعہ آتا ہے. اللہ کے رسول نے پورا سنایا کہ بھئی وہ جب لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اسی طرح اس کی روح کو آسمان میں، ہاں لوہے کا کیا ورڈ ہے سرمت بھائی؟ لوہے کا گرز. ہاں گرز، ہاں لوہے کا گرز. تو وہ جو ہوگا وہ اس سے مار کے نکالیں گے. تو فرشتے جو ہوں گے جب وہ آسمان کی طرف لے کے جائیں گے نا تو پہلا آسمان کھلے گا، پھر دوسرا کھلے گا، اور جو بھی دروازہ کھلتا جائے گا وہ لعنت کرتا جائے گا، کہے گا کتنی بدبخت روح ہے. اور وہ ساتویں آسمان تک جائیں گے اور عرش تک جائیں گے وہ فرشتے، اور پوچھیں گے یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے بن وہ ہے. تو اور وہ فرشتہ جواب دے گا کہ یہ تو بڑا ہی بدبخت ہے، اور اندر سے آواز آئے گی کہ اب اسے واپس بھیج دیا جائے، ان کے عالم برزخ جو ہوگا وہاں پہ بھیج دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اس کا قیامت تک کا انتظار کرو. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک قسم کا وہاں پہ اس کو سزا ہوگی اس کی روح کو. پھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کی قبر کھودی جاتی ہے یا اس کو جلایا جاتا ہے، جو بھی اس کا کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کو لٹایا جائے گا نا تو اس کے لیے جہنم سے تیار ہوا ہوا ایک بستر لایا جائے گا جو کہ کانٹوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس پہ اس کے جسم کو بھی لٹا دیا جائے گا، اس کی روح کو بھی عذاب ہوتا رہے گا، اور یہاں پہ اس کی جسم کو بھی عذاب ہوگا، کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور اس کے لیے جہنم کا لباس بھی لایا جائے گا اور وہ پناہ پہ سے لٹا دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت آئے گی نا تو وہ جب سنے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا اور سب مردے نکل رہے ہوں گے، اور وہ اللہ سے پناہ مانگے گا کہ اللہ جی مجھے نہ اٹھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے کہ وہ کیوں؟ اس سے پتہ ہے کہ اب اس سے بھی آگے دردناک عذاب اس کے لیے آنے والا ہے، ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا. تو اب یہاں سے وہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جو صدقہ جاری ہے وہ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے. وہ کس طرح سے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا رہے، گناہ جاریہ مطلب جیسے کہ گناہ جاریہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی گناہ، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو ایسی بات بتائی جو کہ قرآن و سنت میں نہیں تھی اور اس کو عمل کرتا رہا تو وہ گناہ جاریہ ہوگی، جب تک کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچتی رہے گی وہ اس کو گناہ ملتا رہے گا. یا کوئی بدعت میں نے شروع کی تو یہ گناہ جاریہ کی طرح صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ایک یہ کانسیپٹ ہو گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ ایک ٹرم بتاتے تھے مولانا اسحاق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے کوئی انسان کو فیصلہ ہونے سے پہلے اس کو ایک پکڑ کے لے کے جاتی ہے پولیس جیل میں، وہ اپنا ایک کچھ مخصوص ٹائم جب تک اس کی تفتیش ہوتی ہے وہ جیل میں رہتا ہے. تو یہ جو جیل والا ٹائم ہے یہ اس کے عالم برزخ والا ٹائم ہوگا. اور جب اس کا عدالت میں دن ہوتا ہے نا، وہ جا کے جس دن فیصلہ ہوتا ہے سزائے موت کی، وہ اس کا قیامت کا دن ہوگا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے سمرائز کر کے اس کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. تو یہ میں اس کو ادھر سے کنیکٹ کر کے وہ آپ کی آخرت کے لیے ریشو سے کنیکٹ کیا. اور ایک اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے بار بار عبادت کا ورڈ یوز کیا، مجھے یہ بتائیں عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ نے موسٹلی جگہوں پہ جتنی بھی تفسیر کو ایکسپلین کیا
تو امام فخر الدین کی بھی کی، امام جوزی کی بھی شاید آپ کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ان کے نزدیک عبادت کیا ہے، اور آپ ان کے جتنی بھی کی آپ کے مطابق عبادت کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ جزاک اللہ یہ خیر. آپ نے جو صلاح پہلے نا اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے، جو ہے شاید کہیں سنا ہوگا کہ نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وہاں پر قدم تھی، وہاں کی آواز سنائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پڑھتے کیا ہو، تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں. اس کی تفسیر علماء نے یہ بتائی ہے کہ دروازہ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کا کھولا جائے گا، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوں گے اور اس کی جو مہار ہے آگے جو پکڑنے والا ہوتا ہے وہ حضرت غلام یہ جو ہے نا بلال حبشی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ آگے چل رہے ہوں گے، تو ان کے جو قدم ہے وہ اسی لیے وہاں پر سنائی دیے گئے ہیں. پہلے اس کی تفسیر یہ بتائی جاتی ہے. جی جی صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سہمت بھائی جزاک اللہ خیر. آپ نے وہ پچھلی پوری حدیث کمپلیٹ کی اور جنت والا واقعہ سنا رہے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سائرہ بہن آپ کا جی عبادت کا تھوڑا بتا دیں. جی جزاک اللہ خیر. سیف اور سرمد بردرس، آپ لوگ کائنڈلی یہ جو حدیث ابھی آپ نے بتائی ہے نا، بلکہ سیف آپ نے جو بتائی ہے جو جہنم والی، یہ ضرور شیئر کریے گا ود ریفرنس گروپ کے اندر نا، کمپلیٹ ڈیٹیل جو آپ نے بھی سنائی. انشاءاللہ. دوسری بات آپ نے جو کوشچن کیا ہے، دیکھیں جی کون سے ریفرنس؟ ابھی آپ لوگوں نے جو حدیث ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے نا، وہ آپ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ یہ ڈیٹیلز جو ہے نا حدیث کی ہمارے پاس ہونی چاہیے. سم ٹائمس ریسرچ میں نا ہمیں پراپر کانٹیکس نہیں مل رہا ہوتا. اگر بک اویلیبل ہو تو بک میں ایز اٹ از مل جاتی ہیں چیزیں، ادروائز ادھر ادھر سے جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایگزیکٹ چیزیں نہیں ملتی، اس وجہ سے. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو کویشچن ہے سیف، سو فار میں یہ امام فخر الدین رازی کی اور ان کی سید قطب کی اور الطبری کی بکس جو ہے نا سرچ بھی کر رہی ہوں، کچھ مل بھی گئی ہیں، کچھ اسٹف مجھے ملا ہوا ہے، مگر ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ میں نہیں کر پا رہی کیونکہ مجھے بکس نہیں مل رہی ہیں. عربک میں ہیں ان کی، الطبری کی تو عربک کی ہیں، اور عربک بھی مجھے شروع کی کچھ چیزیں ملی ہیں، سورہ بقرہ بھی پوری نہیں ہے ان کی عربک میں بھی. تو وہ اگر کسی کو بھی پی ڈی ایف یا کوئی بھی ریسورس معلوم ہو جہاں سے مل سکیں تو پلیز ڈو لیٹ می نو. باقی ان کا مجھے نہیں پتہ پرسپیکٹیو عبادت کا میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا ہے، مگر میرا جو پرسپیکٹیو ہے عبادت کا، ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عبادت ہر وہ چیز ہے، ہر وہ کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور آپ اپنی زندگی کو بھی اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہر چیز کو بیلنس کر کے میجر کر کے چل رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے یہ احکامات دیے ہیں تو میں نے انہی کو فالو کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں کھانا کھانے بیٹھتی ہوں، اور اگر میں کھانے کا ایک ایک لقمہ یہ سوچ کر کھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ٹیسٹ بڈز دیے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا میں کوئی آلٹرنیٹیو بیان بھی نہیں کر سکتی، صرف ایک ٹیسٹ برڈ کی بات کر رہی ہوں میں. تو پھر میں وہ جب منہ میں رکھوں گی اس کو مائنڈ فل ہو کر کھاؤں گی، اور میرے دل سے میرا رواں رواں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں مبتلا ہوگا. دس از کالڈ عبادت. یہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، گزرتا ہوا لمحہ آپ اس کو عبادت بنا سکتے ہیں. ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ مائنڈ فلنس نہیں ہے. اور میں اپنی بھی بات کروں گی، ہم نماز مائنڈ فل ہو کر پڑھ ہی کہاں رہے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کے ہی دھندوں سے فرصت نہیں ہوتی.
صحیح بتا رہی ہیں آپ. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جب بھی عبادت کی بات کرتے ہیں، آج بھی میں نے میٹنگ میں سنا، میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا، بس ایک میرا چھوٹا سا یہ وہ چیز ہے کہ ہم عبادت کو ہر دفعہ اپنی شرک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا، یا نماز کے ساتھ یا زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور جب ہمیں ایکسپلینیشن مانگتے ہیں تب ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ بھائی عبادت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز عبادت ہو سکتی ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ہر پوائنٹ پہ جب بھی عبادت کریں اس کی ایکسپلینیشن ساتھ دیا کریں. اور ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، ان سب چیزوں سے اوپر ہے، وہ ہے نظام. اگر آپ کے پاس نظام نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کی عبادتیں کا کوئی مقصد نہیں نکلتا، کیونکہ آپ کا جب یا کا نعبد و یا کا نستعین کہتے ہیں تبھی آپ کی عبادتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. آپ بے شک جیسے مرضی اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، کیونکہ جو آپ نے فلسطین اور غزہ کے بچوں کا ذکر کیا ابھی، ان کے لیے ہمیں کبھی بھی نماز یا زکوٰۃ یہ کبھی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک اسٹیبلش نظام نہیں ہوگا. تو میری لیے کبھی بھی کریں، میں آپ کو وہ نہیں کر رہا، میں آپ کو تنقید کر رہا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بار آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ جب تک کہ ایک اسلامی نظام نہیں ہوگا تبھی یہ آپ یہ سب چیزوں کو کوئی مقصد نہیں رہے گا. نہیں، ٹھیک ہے، تنقید کی بات اور نہیں نظام ہے. کی موجودگی میں آئی اگری ود یو. جی میں آپ سے اگری کرتی ہوں، تنقید کی بات نہیں ہے. میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں، مگر دیکھیے نظام کے بغیر تو وہ اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر نظام قائم کریں گے، پھر آپ کے گھر میں نظام قائم ہوگا، اور پھر ہی آپ باہر نکل کر نظام قائم کرنے کے قابل ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں ابھی انڈیویجول ہی ہوں، کیونکہ میری بات کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ میں گھر میں چھوٹا ہوں سب سے. ٹھیک ہے، تو اب میرے لیے کیا کمپلسری ہوگا کہ میں پہلے جب تک اپنے گھر والوں کو زبردستی ڈنڈے مار کے اسلام ان پہ خلافت نافذ نہ کروں تب تک میں آگے نہیں جا سکتا. تو کیا یہ بھی اس ٹرم میں آتا ہے آپ کے خیال سے کہ جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے میں نہیں آگے جا سکتا؟ دیکھیں یہ سرکمسٹانسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے چیز. جیسے سر ساحل کو میں سنتی ہوں، میں بھی کافی. اللہ کے رسول سے دے جی سکتا ہوں، جی بالکل. میں اللہ کے رسول سے آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. جی جیسے کہ اللہ کے رسول کی حکومت کس پہ تھی؟ سیدہ خدیجہ پہ، سیدنا علی پہ، باقی اور پورا ان کا کتنا بڑا خاندان تھا، کسی پہ ان کی حکومت نہیں، مطلب ان کی کوئی بات مانتا نہیں تھا، مطلب ان کی بات نہیں سنتے تھے خاندان والے. تو کیا اللہ کے رسول نے باہر دعوت نہیں کی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تم لوگ کو بھی دعوت دوں گا، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ ان کو پہلے دعوت دی، جس میں آتا ہے کہ سورہ شورى کی آیات جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی، میرے ذہن سے ان کا نام اسکیپ ہو گیا، تو ان کو کہا کہ اگر تم اسلام کو فالو کرو گے تو کیا مطلب نہیں فالو کرو گے تو کیا مطلب میں بھی تمہیں نہیں بچاؤں گا. تو یہاں پہ انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن 3 سال کے بعد اللہ 1 سال کے بعد جو خفیہ دعوت و تبلیغ تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اوپنلی دعوت و تبلیغ شروع کی، کیونکہ اب ایک لمٹ تھی کہ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ اب نہیں ہو سکتا تو میں باہر نکلتا ہوں. تو یہ چیز میرے خیال کے مطابق ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک کیا ایکسپلین کی ہو، دیکھیں تو میرے یہ اکارڈنگ یہ چیز کمپلسری ہے کہ ہمیں باہر بھی بتانا چاہیے. یہ چیز جو آپ نے ابھی ہائی لائٹ کی ہے نا، یہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اوپنلی پریچنگ نہیں کی، جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں جی آیا. جی پہلے چھپ چھپ کے کرنے کا ہی تھا کہ خاموشی سے کرنی ہے اور سارا کچھ. تو دیکھیں ان سے ان کی لائف سے ہم یہ اگزامپل لے سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کی طرح کا کیریکٹر بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے اندر، اور ہمارے اندر ایسے کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، ہمارے اندر ایسے دعویٰ کرنے کے سکلز ہونے چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ایٹ لیسٹ ہم انفارچونیٹلی اپنے گھر والوں سے ڈر کے بولتے بھی تو نہیں ہے نا. ہم بولیں تو بولنا تو نہیں چھوڑا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک ان کے خاندان نے بالکل صحیح ان کو بات ہے. فالو نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے بولنا تو نہیں چھوڑا تھا. ان کے اوپر کیسے کیسے انہوں نے زیادتیاں کی، کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے ان کے ساتھ. صحیح بات ہے، لیکن چیز جب آپ کے پاس، اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بھی دعوت کرتی ہوں گی، بٹ باہر جب آپ ایک میٹنگ ارینج کرتی ہو، ٹھیک ہے، ایک میٹنگ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بہت ساری بہنیں بھائی ہیں، شرمت بھائی ہیں، بہت اور لوگ ہیں، آپ کی اور بھی جگہوں پہ میٹنگ ہوگی، وہاں پہ کبھی آپ یہ بات کریں گی تو کیا اسلام میں اس چیز کی روک ہے کہ آپ ایک اچھا میسج کنوے کر دیں وہاں پہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو اپنا کر ایکسپیرینس سکتی ہیں نا. اگر بتاؤں تو مجھے زیادہ آسان باہر میسج کنوے کرنا لگتا ہے انسٹیڈ آف فیسنگ یور فیملی.
تو پھر آپ کبھی یہ چیز ایڈ کر دیں نا عبادت کے کانسیپٹ میں کہ نظام کا ہونا بھی ضروری ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک بندے تک میسج چلا جائے گا، تو وہ قرآن کا اور اللہ کے رسول کا فرض ادا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اللہ قرآن پاک میں وہ بہترین نمونہ ہے، جو بہترین نمونہ ہے، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اپنے نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیا ہے. کیونکہ دیکھیں مکہ کے فیز میں اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ اللہ سے ڈر جو، اللہ کا قانون پاک لگا. جب اللہ کا قانون کیا ہے کہ آپ قرآن میں ہے ہاتھ کاٹے جائے،